बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ रहे के साथ मैं अख्तार कादमी। और सबसे बड़ी और अहम खबर ये है, अमेरिका ईरान ताल्लुकात के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज तेहरान का अहम दौरा करेंगे और ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान हीट बढ़ रही है, कशीदगी में इजाफा हो रहा है। तो पाकिस्तान दोनों के दरमियान सफारती राब्ते बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। तो ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरा ईरान की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों का तसलसल है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने 2 रोज़ कबल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोन पर रब्ता किया था और उनसे खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। इसके अलावा ईरानी सदर पेज़ेश्कियान भी दोबारा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और सबका ख्याल ये है कि अगर इस्लामाबाद एकॉर्ड बहाल कर दिया जाए तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरा ईरान के हवाले से जो मेरे पास मालूमात है वो ये है कि ईरान में चूँकि फ़ौजी क़यादत तब्दील हो गई है, उनके नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गए हैं, पाकिस्तान इनकलाब के चीफ भी बदल गए हैं। तो ईरान की जो अस्करी क़यादत है उनके साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का इंटरेक्शन कराया जाएगा। और गालिब इम्कान ये है कि जो पिछली फ़ौजी क़यादत थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत हार्ड लाइनर है, उनके मुकाबले में ये फ़ौजी क़यादत सिविल हुकूमत की बात सुनती है। और इसीलिए अब ईरान के सदर ने फैसला किया कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर खुद ईरान आएँ और उनसे बात करें। पाकिस्तान ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची को और ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की पिछले दिनों दावत की थी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक भी की थी और कहा था कि इसका मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। दोनों पाकिस्तान नहीं आ रहे, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस मामले में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से मुतज़ाद खबरें ज़ेरे गर्दिश है। खबर ये है कि रावलपिंडी में जो नई जेल बनी है उन्हें वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है और इसीलिए रावलपिंडी में जो खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, यानी 2 रोज़ कबल रावलपिंडी में फ़ौज भी तैनात की गई है। तो बज़ाहिर तो फ़ौज की तैनाती का मकसद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, मगर कहने वाले ये कहते हैं कि जो नई जेल बनी है वो भी अब फ़ौज के ज़ेरे कमान रहेगी और वहाँ पे खास साहब को मुंतकिल किया जा रहा है। और इमरान खान का जेल से हॉस्पिटल जाना और वहाँ से उनको सेहतमंद करार देना, यानी मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी होना, और फैमिली की तरफ से इमरान खान की फिटनेस की तस्दीक करना। तो बहुत से लोग इस बात के इशारे कर रहे हैं कि शायद खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के केसेस शुरू होने वाले हैं और वो अभी से फ़ौज की तहवील में जाने वाले हैं। गो इन ख़बरों की सरकारी ज़राए या अस्करी ज़राए तस्दीक नहीं करें, मगर ये ख़बरें इस्लामाबाद में पूरी तरह गर्म है। एक और ख़बर जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ अब दीवारों पर टकरे मार रही है, अपना सर पटोल कर रही है, वो ख़बर ये है जो कि एक सीनियर सहाफ़ी असदुल्ला खान ने दी है। असदुल्ला खान वो है जिन्होंने इमरान खान के जेल से पिम्स अस्पताल ले जाने की खबर पहली बार ब्रेक की थी। तो उस वक्त से असदुल्ला खान तहरीक इंसाफ के फेवरेट यूट्यूबर, हक और सच की बात करने वाले यूट्यूबर कहलाते हैं। अब उन्होंने जो नई खबर दी है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने अलीमा खां की सियासत में मुतहरक होने पर नापसंदीदगी का इजहार किया है और कहा है कि ये सारे काम पार्टी को करने चाहिए। अलीमा खान को सियासत से दूर रहने के लिए कहा गया है और इसके अलावा पार्टी की सीनियर क़यादत के हवाले से अलीमा खान की बयानबाजी पर भी इमरान खान नाराज़ है। और शायद यही वजह है कि जब से नूरीन नियाज़ी साहबा की इमरान खान से मुलाकात हुई है उसके बाद से अब तक अलीमा खान अचानक मंजर-ए-आम से गायब हो गई हैं। ना कोई ट्वीट आ रहा है, ना उनकी तरफ से कोई बात आ रही है। हालांकि 2 रोज़ कबल नूरीन नियाज़ी और डॉक्टर उज़्मा खान ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान की बड़े अरसे के बाद जेल से हॉस्पिटल मुंतकिली हो रही थी। इस अहम मौके पर उनका गायब रहना कई सवालात खड़े कर गया। तो अब ये जो नया पैगाम आया है उस पैगाम के मुताबिक इमरान खान ने ना सिर्फ अलीमा खान पर बरहमी का इजहार किया है बल्कि
پارٹی کی قیادت سے بھی وہ نالا نظر آتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال دے دیا سہیل افریدی کو، اس کے پاس بھی صرف باتیں ہی ہیں، 1 سال دے دیا سہیل افریدی کو، اس کے پاس بھی صرف باتیں ہیں۔ وہ جنید خان کہتا تھا کہ مجھے علی من گنڈا پور نہیں کام کرنے دیتا، جب علی من گنڈا پور کو ہٹا دیا تو جنید اکبر نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو خان صاحب نے باقاعدہ اپنی پارٹی کے کئی رہنماؤں کا نام لے کر ان کے بارے میں نا امیدی کا اظہار کیا۔ تو خان صاحب پارٹی سے بھی خوش نہیں، عہدیداروں سے بھی خوش نہیں، اور اپنی بہن سے بھی خوش نہیں، مطلب کمال ہی ہو گیا۔ اور کل عظمیٰ خان کہہ رہی تھی کہ خان صاحب ایک بات پر تو خوش ہوئے جب انہیں بتایا گیا کہ انہیں شفا ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب یوتھی یہ کہہ رہے کہ عمران خان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا دن ہے، صبح ہے کہ رات ہے، لیکن عمران خان کو اس بات کی مکمل آگاہی ہو گئی ہے کہ علیمہ خان نے ان کی گدی پر قبضہ کر لیا۔ تو ان کے لیے اطلاع نرز ہے کہ خان صاحب کی پچھلے 8-9 مہینے میں اگر اپنی فیملی سے ملاقات نہیں ہوئی یا وکلا سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک ملاقات تو سلیمان صفدر سے ہوئی کورٹ کے حکم پر، وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کی ہر ہفتے بشا بی بی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور بشا بی بی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے، پہلے بشا بی بی کی فیملی اندر جاتی ہے، ان کی بھابھی اور بیٹی اندر جاتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ بشا بی بی اور عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، تو ساری انفارمیشن خان صاحب کو ملتی ہے۔ لیکن اسد اللہ خان غالب صاحب یہ کہہ کر پھنس گئے ہیں کہ عمران خان نے علیمہ خان پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور ان کے حوالے سے پیغام دیا کہ تم نے سب کچھ خراب کر دیا ہے، معاملات بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے، اور پچھلے سال جو کام ہونے والا تھا وہ اب لٹک گیا ہے، تو آئندہ پی ٹی آئی کے معاملات میں مداخلت مت کریں۔ تو اسد اللہ کا پیغام یہ ہے کہ عمران خان نے علیمہ خان کو سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا ہے، بلکہ شٹ اپ کال دی ہے۔ تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اسد اللہ خان صاحب کا یوتھی کیا حشر کر رہے ہیں، بلکہ حشر نشر یوٹیوبر ڈالر کی ایک کمپین چلا دی ہے، بڑے نام لیے گئے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں تحریک انصاف کے جتنے یوٹیوبر ہیں ایک ایک کر کے ذلیل ہو رہے ہیں، چاہے وہ وجاہت ایس خان ہو جنہوں نے عمران خان کے مرنے کی خبر چلائی، چاہے وہ آفتاب اقبال ہو جو یہ کہہ رہے کہ عمران اتنا نحیف و نزار ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ویڈیو نہیں ریکارڈ کر سکتا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، چاہے وہ عمران ریاض ہوں اور چاہے وہ اب اسد اللہ خان ہوں، تو ان سب کو تحریک انصاف نے یوٹیوبر ڈالر کا نام دے دیا ہے، اور دوسرا ان کو عسکری یوٹیوبر بھی کہنا شروع کر دیا۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کے نام پر چورن بیچا، جھوٹی خبریں بیچی، اب وہ بھی مکافات عمل کا شکار ہے، انہیں گالیاں ہی پڑ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ شریف المرور نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے علیمہ خان کے خلاف بہت سخت پیغام بھجوایا ہے۔ یہ بڑا اسٹرانگ میسج آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 3 دنوں سے نظر بھی نہیں آ کیا رہی میسج ہے علیمہ خان کے لیے کہ آپ یہ اسٹریٹ موومنٹ اور یہ جو کر رہی ہیں، اسے میں نے منع کیا تھا، تو کیوں آپ کر رہی ہیں؟ اور پھر پارٹی کو ہدایات دی ہیں کہ ان کو اپنے معاملات سے دور کریں۔ اب تحریک انصاف والے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ خان صاحب کو علیمہ خان کی خبریں کون پہنچاتا ہے، اور علیمہ خان کے حوالے سے جو پیغام نورین نیازی کو دیا گیا یا عظمیٰ خان کو دیا گیا، وہ 1-on-1 ملاقات تھی، اس میں اگر بات ہوئی تو یہ بات باہر کیسے آئی؟ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ خان صاحب کی ملاقات کھلے آسمان کے نیچے نہیں ہوتی، وہ جیل میں ہے، وہ پولیس کی تحویل میں ہے، جس کمرے میں ملاقات ہوتی ہیں وہ پورے کا پورا بگ ہے، وہاں پر ہونے والی ایک ایک بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچتی ہے۔ تو جن لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہو سکتا ہے مائکس میں ریکارڈ ہوئی ہو، تو پھر وہ ایک اور تھیوری نکال رہا ہے کہ پھر یہ بات جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اسد اللہ خان کے کان میں ڈالی ہوگی، اور ایک اور کا نام لیا جا رہا صدیق جان کا، لیکن صدیق جان اتنی گالیاں کھا چکے ہیں کہ اب وہ کسی خبر کا رسک نہیں لیتے، تو انہوں نے یہ اسد اللہ خان کو فارورڈ کر دی ہوگی، کیونکہ یہاں جو ہے وہ ایک پورا پول بنا ہوا ہے خبروں کو شیئر کرنے کا۔ تو تحریک انصاف ابھی تک مفروضے پر چل رہی ہے۔ مفروضہ یہ کہ یہ خبریں خود اسٹیبلشمنٹ لیک کراتی ہے، تو لیک کرنے والا کون ہے؟ لیک کرنے والے تو سارے تحریک انصاف کے یوٹیوبرز اور ویلاگر ہیں، تو اس لیے ان پر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ دراصل
تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ تحریک انصاف کے خلاف کام کریں. تو جو لوگ تحریک انصاف کا پرچم اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اب تحریک انصاف والوں کی نظروں میں ہی مجرم ٹھہرے ہیں. دوسری طرف پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ کہتے ہیں کہ میری نورین نیازی سے بات ہوئی ہے مگر اس نے سہیل افریدی یا قیادت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ نورین نیازی نے کہا تھا کہ وہ باہر بات نہیں کریں گے. تو باہر بات نہ کرنے سے مراد یہ تھی کہ وہ میڈیا سے بات نہیں کریں گی، لیکن وہ تو اب آپس میں بات نہیں کر رہی. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی بات ہے جو نورین نیازی نے بیرسٹر گوہر سے بھی چھپا لی ہے. ایک اور ویلاگر ہے منصور علی خان صاحب، جو غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، باقی آپ خود جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی فیملی کے اہم سورس سے بات ہوئی ہے. انہوں نے عمران خان کی علیمہ خان کو پارٹی معاملات سے دور رہنے والی خبروں کی تردید کر دی ہے. تو وہ کیا تصدیق کریں گے کہ واقعی علیمہ خان کو شٹ اپ کال ملی ہے؟ کوئی بتاتا ہے کہ اسے تھپڑ پڑا؟ کیا خان نے بتایا تھا کہ جب وزیر موت سے وہ باہر نہیں آ رہا تھا تو پھر کس نے آگے باہر نکالا تھا؟ آج تک نہیں بتایا انہوں نے. تو اس طرح کیا خان کی فیملی میں سے کوئی بتائے گا کہ خان نے علیمہ خان کو ڈانٹ دیا؟ منصور علی خان نے دعویٰ کیا ہے کہ جب عمران خان کو جیل سے ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو وہ ایکچولی اپنی فیملی یعنی بھانجے بھتیجیوں کے ساتھ کراچی گئی ہوئی تھی. یعنی ان کی فیملی پکنک منا رہی تھی اور خان صاحب کے بارے میں عدالت کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ ان کی حالت بڑی خراب ہے، وہ دل کام نہیں کر رہا، ان کے گردے پھپھڑے کام نہیں کر رہے، ان کا بی پی بڑا ہائی ہے، تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. عدالت نے کہا ان کو اگلے 2 دن میں ہاسپٹل لے جاؤ، ان کا علاج کراؤ، ان کی ایکوگرافی کراؤ، سب کچھ چیک کرو. اور علیمہ خان صاحبہ وہ پکنک منانے کراچی پہنچی ہوئی تھی. تو اب یہ دعویٰ منصور علی خان نے کیا، میں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ فون پر اپنی بہنوں سے رابطے میں تھی، منگل کو اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جائیں گی. تو منگل کو اڈیالہ جیل جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کوئی پابندی لگ گئی ہے. علیمہ خان صاحبہ کو جو منع کیا گیا ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینے سے کیا گیا ہے. خان کے پاس پوری خبریں ہیں کہ علیمہ خان پارٹی پر قبضے کا ارادہ کر چکی ہے اور مشال یوسف زئی نے وہ تمام خبریں بشا بی بی کے ذریعے پہنچا دی ہیں. اچھا، کچھ اور لوگوں نے بھی دعویٰ کیا ہے. ایک ان کے ذیشان عزیز ہے، وہ کہتے ہیں جس دن نورین نیازی کی ملاقات ہوئی عمران خان سے بشا بی بی وہاں موجود تھی. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آؤٹ آف پروٹوکول بشا بی بی کو وہاں پہنچایا گیا ہو. بشا بی بی کی ملاقات اس دن عمران خان سے ہوئی، لیکن جب نورین خان کی ملاقات ہوئی اس وقت تک بشا بی بی اور عمران خان کی ملاقات ختم ہو چکی تھی. لیکن ذیشان عزیز نے جو چورن بیچا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علیمہ خان کے بارے میں جو بات ہوئی اس کا تناظر کچھ اور تھا، اور وہ دراصل پارٹی پر ناراضگی تھی کہ کیا یہ نوبت آ چکی ہے کہ پارٹی کے لوگ کچھ نہیں کر رہے اور میری بہنوں کو موومنٹ چلانی پڑ رہی ہے. تو اب یہ سارا جو کچا چٹھا ہے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح تحریک انصاف کے جو ویلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ جھوٹی کہانیاں، من گڑت بیانیاں بیچ رہے ہیں. تو اب ان کو آخرکار سیاسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ خرابی کی جو بڑی جڑ ہے وہ یہ لوگ ہیں جو کہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، جو ان کے ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں، جو ان کو صحیح سمت سوچنے نہیں دیتے، جو ان کو ہر وقت ہیجان میں مبتلا رکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالے رکھتے ہیں. تو اتوار کا دن ان تمام یوٹیوبر اور ویلاگر کو ہم نے گالیاں پڑھتے ہوئے دیکھا جو کہ عمران خان کے حوالے سے جھوٹی خبریں بیچ رہے تھے. لیکن یہ تو یوٹیوبرز کا حال ہے، پارٹی قیادت کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بڑے زوروں سے اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، اور وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوا نا جنگل والا، جب الیکشن ہوئے تو ایک بندر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا. ایک بکری پہنچی، اس نے کہا شیر میرا بچہ اٹھا کے لے گیا ہے، تو بندر بادشاہ ذرا میرا بچہ تو ان سے برآمد کرا دیں، آپ بادشاہ سلامت ہیں. تو بندر کبھی ایک شاخ پہ، کبھی دوسری شاخ پہ، کبھی تیسری شاخ پہ تھک ہار کے جب وہ نیچے اترا تو بکری نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں میں نے کتنی کوشش کی ہے، بھاگ دوڑ تو میں نے بہت کی ہے. تو اب سہیل افریدی صاحب کی ساری اسٹریٹ موومنٹ کے پی کے اندر 2-4 ان علاقوں پہ ہے جہاں پہلے علیمہ خان جا چکی ہے، جہاں آلریڈی انہیں اندازہ ہے کہ تھوڑے بہت لوگ نکل سکتے ہیں. آج وہ بنیر چلے گئے ہیں اور انہوں نے وہاں کمال کیا. انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کا شفا ہسپتال میں علاج نہیں ہوا
یہ دراصل نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہوا. نواز شریف نے عمران خان کا شفا اسپتال میں علاج نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا 27 سپٹمبر کو ہم خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، اور اگلا جملہ جو کہا وہ آپ کو علی مین گنڈا پور کی یاد دلا دے گا. انہوں نے کہا ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے یا شہادت قبول کرنی ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو علی مین گنڈا پور بھی 26 نومبر کو شہادت لینے گیا تھا اور پھر ایسا بھاگا کہ اس نے تاریخ رقم کر دی. سہیل افریدی یہ کہتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کے سربراہ نواز شریف ہے. اب تحریک انصاف جو پچھلے 2-2.5 سال سے یہ ریٹ لگائے ہوئے ہے کہ نواز شریف ڈسکارڈ ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، کھڈے لائن ہو گیا، حکومت تو فوج چلا رہی ہے اور شہباز شریف جو ہے وہ فوج کے ساتھ مل کر یہ حکومت چلا رہے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو نواز شریف کی ہے. تو پی ٹی آئی نے مان لیا کہ اصل میں حکومت نواز شریف کی ہے. تو تحریک انصاف نے بلاخر ایک تو اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ مان لیا اور دوسرا یہ مان لیا کہ نواز شریف ہی سب کچھ ہے. اگلی خبر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہر اتوار کو وہ اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں. یہ پچھلے کئی اتواروں سے وہ ایکٹیو ہے اور ایسی ہی انہوں نے ایک تقریب میں فوج کے شہداء کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کر دی تھی جس پر مجھ سمیت تمام لوگوں نے خاصے ریئیکشن کا مظاہرہ کیا تھا. معافی مانگنے کے لیے بھی کہا گیا، لوگوں نے کہا معذرت کریں، مگر مولانا فضل الرحمان نے معذرت نہیں کی اور مولانا فضل الرحمان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. تو کیا یہ مولانا فضل الرحمان کی پولیٹیکل پاور ہے یا پھر مولانا فضل الرحمان سے اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہے؟ آج بھی انہوں نے ببانگ دوحل یہ کہا ہے کہ فرد واحد کی خاطر فیصلے نہیں مان سکتے، لیکن آج انہوں نے ادب و احترام سے کہا کہ میں بڑے ادب سے، احترام سے، سپہ سالار سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس منصب کے حوالے سے کچھ رہنمائی لیں، ہمیں رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی. تو دراصل مولانا فضل الرحمان نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو یہ جو حالیہ قانون میں تبدیلی آئی ہے اور ان کے پاس بے پناہ اختیارات آ گئے ہیں، اس کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ کچھ رہنمائی لے لیں. تو مولانا فضل الرحمان جو پشاور میں جے یو آئی کے کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جوائنٹ اپوزیشن کی بھی بات ہی کی تھی کہ اچانک سینٹ اور قومی اسمبلی سے یہ قانون آدھے گھنٹے میں پاس ہو گیا. تو مولانا کا موقف یہ کہ فوج کو سیاست میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے. ہم سب کہتے ہیں، تو مولانا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ آئین سے متصادم ہے. یہ حال ہی میں جو ایک بل منظور ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون فوج کے نئے اختیارات اور وزیر اعظم کے اختیارات میں تبدیلی کا اشارہ ہے. پھر انہوں نے براہ راست فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ آرمی چیف آف ڈیفینس فورس اور فیلڈ مارشل بھی ہوں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو اختیارات پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے وہ ایک شخص کو دے دیے گئے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ اگر اس میں مزید قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، یعنی اس میں سے بھی پارلیمنٹ کو نکال دیا گیا ہے. اور پھر انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ بڑے ادب احترام سے عرض کرنا چاہتے کہ آپ سپہ سالار ہیں تو اس منصب کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جو فیلڈ مارشل کو بہت زیادہ اختیارات مل گئے ہیں اور فوج ایک چین آف کمانڈ میں آ گئی ہے، وہ کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، ان کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. اس سے مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ یہ درست عمل نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں سوشل ایشو کی. راولپنڈی میں محض ایک ہفتے کے دوران 3 خواتین کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. تو ان خواتین کے سفاکانہ قتل نے معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. یہ واقعات کوئی اتفاق نہیں بلکہ معاشرے کے ایک بہت ہی خطرناک پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں، جہاں عورت کا سانس لینا، مسکرانا اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا ان کے اپنے قریبی رشتوں کے لیے ناقابل قبول بن جاتا ہے. چلے غیر تو غیر ہوتے نا، جو اپنے بہن بھائی ماں باپ وہی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں کہ جلاد بھی کیا کرتے ہوں گے. 3 واقعات ہوئے جس میں پہلا واقعہ تو یہ کہ ایک بیٹی نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تو باپ نے بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس لڑکی کا نام تھا ہنا ظریف. اسلام آباد کے تھانہ نرول کی حدود کرپا کے علاقے سے ہنا ظریف کی لاش برآمد ہوئی. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہنا ظریف نے اپنی مرضی کے خلاف کی گئی شادی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا، عدالت کے ذریعے شوہر سے خلا لی. تو اس کا یہ فیصلہ اس کے خاندان
کو ناگوار گزرا۔ ہنا کا باپ اسے لاہور سے اسلام آباد یہ کہہ کر لے کر گیا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اسے اپنے گھر واپس لے جا رہا ہے، لیکن وہی گھر اس کے لیے موت کا پنجرہ بن گیا، اسے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ تو مبینہ طور پر اس کا جرم صرف اپنی مرضی کے خلاف شادی کو قبول نہ کرنا تھا۔ دوسرا واقعہ ٹیکسلا کے مارگلا بائی پاس کے قریب پیش آیا۔ 14 اگست کو جب پورا ملک آزادی کا جشن منا رہا تھا تو ایک مشہور ٹک ٹاکر عائشہ گلیمینا کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا۔ عائشہ کے بھائی نے ابتدائی طور پر FIR درج کرائی، کچھ لوگوں کا نام لیا، لیکن پولیس تفتیش میں یہ پتہ چلا قاتل کوئی اور نہیں، اس کے اپنے والد، بھائی، کزن، فیملی کے لوگ تھے، اور اسے جرگے کے فیصلے کے مطابق قتل کیا گیا کیونکہ اس کا تعلق ایک قبائلی خاندان سے تھا اور شادی بھی ہو چکی تھی، 3 بچے تھے، اس نے طلاق لے لی، آزادانہ زندگی گزار رہی تھی اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھی۔ اب کتنی ایکٹیو تھی؟ کیا وہ صرف جو ریکمینڈڈ سوشل میڈیا فیس بک یا یوٹیوب یا کچھ ایسے سوشل میڈیا بھی ہے جو کہ ارننگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، وہاں پہ خواتین کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو کہ ان کے خاندان کو ناگوار گزر سکتی ہیں؟ تو کچھ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی فیملی نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ تیسرا واقعہ یہ کہ راولپنڈی کے علاقے لال کرتی میں 20 اگست کو ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اس کا نام بھی ہنا تھا، مگر یہ ہنا جاوید تھی۔ اس کو اس کے شوہر نے اپنے والد اور گھریلو ملازم کے ساتھ مل کر انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس کے منہ پہ کپڑا باندھا ہوا تھا، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، لاش باتھ روم میں پھینکی ہوئی تھی، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ اسے تشدد کر کے مارا گیا ہے، تڑپا تڑپا کر موت کے منہ میں دھکیلا گیا۔ تو اتنی سنگ دلی، اتنی صفاقی معاشرے میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تینوں واقعات ماں صبریں نہیں ہے بلکہ ایک معاشی پستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگلی خبر یہ کہ جناب عمران خان نے عظما خان کو سیاست سے آؤٹ کیا ہے، تو زرداری صاحب نے پنجاب کی سیاست سے بلاول بھٹو کو آؤٹ کر دیا ہے اور پیپل پارٹی نے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات اور پارٹی کی بحالی کے لیے ایک اور شخصیت کو میدان میں اتار دیا ہے، اور یہ شخصیت کوئی اور نہیں، یہ آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہے فریال تالپور، جو کہ ادی کہلاتی ہیں۔ تو زرداری صاحب نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے فریال تالپور کو ٹاسک دے دیا ہے، وہ پنجاب میں ایکٹیو بھی ہو گئی ہیں۔ آئندہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں ایک طرف مریم نواز ہوں گی اور دوسری طرف فریال تالپور مد مقابل نظر آئیں گی، اور فریال تالپور کی دنوں سے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں مقیم ہے اور وہ پیپل پارٹی سینٹرل اور ساؤتھ کی تنظیموں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ پیپل پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف اور جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ ہے، جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد ہیں اور جنرل سیکرٹری نتاشا دولتانہ ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ وہ مشاورت کر رہی ہیں اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہے۔ پارٹی کے دونوں صوبائی سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے دوران مسلم لیگ نون کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑا جائے گا، ہر بلدیاتی حلقے میں امیدوار کھڑے کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی نہ انتخابی اتحاد ہو گیا۔ تو پنجاب میں مسلم لیگ ورسز پیپل پارٹی بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور بلاول بھٹو اس پورے کھیل سے فارغ ہو گئے۔ دوسری طرف سندھ میں ایک اور نئی گیم شروع ہوئی ہے۔ اب پیپل پارٹی خود تو کر نہیں سکتی، مگر قوم پرستوں کو اور چھوٹی موٹی تنظیموں کو انہوں نے سڑکوں پہ نکال لیا کہ وہ سندھ کی تقسیم کے خلاف مظاہرے کریں۔ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، یہ پیپل پارٹی کا نعرہ ہے۔ اب جو لوگ نکل رہے ہیں ان کی پولیس سے جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ جھڑپیں بھی مصنوعی ہیں۔ پیپل پارٹی جو پہلے سندھ کی تقسیم مسترد کر چکی ہے، اتوار کے روز جو حیدرآباد، مٹھی، کراچی سب جگہوں پہ لوگ نکلے تو وہاں پہ زرداری اور مراد علی شاہ کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے۔ وہی نعرے، امریکہ مرد آباد، اتر رولا پائی جاتے وچوں وچ کھائی جا۔ تو یہاں پر پیپل پارٹی کی سیاست کا بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ پانی کی تقسیم ہو یا صوبے کی تقسیم، پارٹی پورے سندھ کو سڑکوں پر لے آتی ہے، راستے میں خود بھی گالیاں کھا لیتی ہے اور اپنے خلاف نعرے بھی لگوا لیتی ہے تاکہ فیڈریشن کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر سندھ کے عوام ہمیں آپ کے ساتھ چلنے نہیں دے رہے۔
یعنی عوامی غصہ بھی برداشت، وفاق پر دباؤ بھی قائم اور سیاسی کریڈٹ بھی محفوظ۔ تو سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے خلاف نعرے بھی لگا رہے ہوں اور فائدہ بھی آپ کا کر رہے ہوں۔ ایک اور اہم خبر یہ کہ جماعت اسلامی نے 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ عوام کے پیسوں سے سرکاری افسران بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، عوام مہنگائی میں اور معاشی مشکلات میں مبتلا ہے۔ اب حکومت سے مذاکرات اس انداز میں نہیں ہوں گے۔ دھرنا اس وقت ختم ہوگا جب حکومت جماعت اسلامی کے مطالبات کو عملی طور پر تسلیم کرے گی تو شیڈول کے مطابق تمام شہروں میں دھرنے جاری رہیں گے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کے امیر نے چینی کے حوالے سے بھی حکومت پر الزام لگایا کہ مافیا نے حکومت کے ساتھ مل کر 7,65,000 ٹن چینی درآمد کی اور عوام کے وسائل کو اشرافیہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا چینی کے حوالے سے جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ چینی کی درآمد کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ وفاقی حکومت کے اپنے گلے پڑنے لگی ہے۔ پچھلے سال چینی کا اضافی سٹاک برآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی منگائی گئی تھی، اور ملک میں قیمتیں کنٹرول کرنے کے نام پر باہر سے منگائی گئی چینی پر ٹیکسز چھوڑ دیے گئے، ڈیوٹی معاف کر دی گئی۔ اس کے باوجود وہ چینی مقامی مارکیٹ سے مہنگی پڑی۔ پہلے شوگر مل کو کہا گیا کہ یہ برآمدی چینی اٹھا کر بیچ دیں، مگر مل مالکان نہیں مانے۔ پھر حکومت نے شوگر مل کے پورٹل بند کر کے برآمدی چینی بیچنے کی کوشش کی، تو اس کے باوجود وہ جو چینی تھی غیر معیاری تھی اور مہنگی تھی، مارکیٹ میں بکی نہیں۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو دوبارہ باہر بھیجا جائے اور اس کی جو قیمت ہے وہ وصول کی جائے۔ ایران کے حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ ایران کو معاشی طور پر تنہا کرنے کی امریکی کوششیں چین کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور ایرانی تیل کا اہم خریدار ہے، جس کی وجہ سے چین کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ 2025 میں چین نے ایران کے ساتھ تقریباً 41.2 ارب ڈالر کی تجارت کی، اور اس سال چین نے اب تک 31.2 ارب ڈالر مالیت کا خام تیل درآمد کیا ہے، اور چینی خریدار ایران کا 90% تک تیل خریدتے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق چین کی چھوٹی نجی ریفائنریاں، جنہیں عام طور پر ٹی پاٹس کہا جاتا ہے، یہ کمپنیاں عالمی مالیاتی نظام سے نسبتاً کم منسلک ہونے کی وجہ سے امریکی پابندیوں سے زیادہ محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ایران اپنا تیل بیچ رہا ہے، اور معاشی طور پر وہ اتنا کمزور نہیں جتنا ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران کے بینکوں، کمپنیوں، تیل کے تاجروں، بحری جہازوں پر پابندیاں عائد کر سکتا ہے، لیکن اگر چین ایرانی تیل خریدتا ہے اور تہران کے ساتھ تجارتی روابط برقرار رکھتا ہے تو ایران کے پاس آمدنی کا بڑا ذریعہ موجود رہے گا، اور دوسرا چین کے پاس بھی امریکہ پر معاشی دباؤ ڈالنے کے ذرائع موجود ہیں۔ بیجنگ اگر امریکہ کو معدنیات روک دیتا ہے تو امریکی ٹیکنالوجی اور دفاعی صنعت متاثر ہو سکتی ہے، اور چین نے گزشتہ سال امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے دوران معدنیات کی برآمد محدود کر کے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا تھا۔ اب امریکہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ایران کو گھیرا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔